पुराने वक्तों में एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक घोड़ा था। उस आदमी के 4 बेटे थे और इन सब बेटों में से उसको ये बेटा बहुत प्यारा था, लेकिन सब के सब बेवकूफ़ थे। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि अब बाप तो चला गया, अब ये घोड़ा कौन पालेगा। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को ज़बह करके आपस में बांट लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। मगर इनके लिए मसला ये हुआ कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो सब घोड़े के पास खड़े यही हिसाबो किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। उसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताएं हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। इस शख्स ने कहा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ निकल पड़े। सफर के दौरान जब वो जंगल से गुजरे तो उन्हें वहां रात होगी। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वो जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता आहिस्ता घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाई को जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। चारों भाइयों की आंखें खुली तो वो रमजान खान को तलाश करने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे तो एक भाई बोला, ये देखो, ऊंट के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, भाई ये तो किसी नर ऊंट के निशान हैं। फिर एक और बोला, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा भाई बोला, शायद ये रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हाल में आ रहा है। इसने इनसे पूछा, क्या आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट देखा? उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ कि तुमने ऊंट कहाँ देखा? उन्होंने एक जबान होकर कहा, हमने तो ऊंट नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के बारे में इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो। भला ये क्या बात हुई? हो सकता है कि तुम लोगों ने मेरा ऊंट चराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर इन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान मिले। निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागता हुआ आया और पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। अब दूसरे भाई ने बोला, मेरे ख्याल से वो तो पेट से भी थी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाई एक साथ बोले, हमने तो उसे नहीं देखा, कहीं और तलाश करो। वो शख्स बोला, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं, तुम सब कुछ जानते हो।
اور اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ میری بیوی یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ ایک بھائی بولا، اگر تمہیں ہم پر شک ہے اور ہماری بات پر یقین نہیں تو آؤ ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو تاکہ وہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ کریں۔ اب وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اس کے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا تو اسی وقت ایک آدمی نکلا اور بولنے لگا، رمضان خان میں ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بھائی بولے، کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ رمضان خان نے کہا، میں تو اپنے گھر پر ہوں، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ وہ بھائی بولے، اگر تم انکار کر رہے ہو تو چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ہم انصاف کے لیے بادشاہ کے حضور پیش ہوئے ہیں، تمام باتیں باری باری بتا دے۔ اونٹ کے مالک نے کہا، جناب، ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ اونٹ کے بارے میں تمام باتیں بالکل صحیح بتائی اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹ چوری کرنے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرا شخص کہنے لگا، میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں بالکل صحیح معلومات دی اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ میری بیوی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان بھائیوں نے جواب دیا، حضور، ہماری بات پہلے توجہ سے سنیں۔ سن لو، رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چوری کر لیا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ رمضان خان نے کہا، مجھے اس کے بارے میں بالکل علم نہیں، مجھے یہ لوگ بلا وجہ پکڑ لائے ہیں۔ پھر بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ، جب رمضان خان گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تو تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ وہ بھائی بولے، حضور، ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے غصے میں کہا، جب تم لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس پر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو؟ اور یہ جو دوسرے لوگ تمہیں اپنے مقدموں میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں، اس کی صفائی میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں بیوقوف بھائیوں نے کہا، حضور، یہ لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اس علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا اور دیکھوں گا کہ کیا واقعی تمہیں علم غیب آتا ہے یا تم باتیں بنا رہے ہو۔ اس کے لیے میں ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر چھپاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے صحیح طور پر بتا دیا تو میں سمجھ جاؤں کہ تم واقعی علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔ پھر بادشاہ نے ایک انار منگوا لیا اور اسے صندوق میں بند کر کے ان سے پوچھنے لگا، بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ چاروں بھائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، کوئی گول گول سی چیز ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، اس کے سر پر کوئی چھوٹا تاج بھی ہے۔ تیسرا کہنے لگا، اس کے بیچ میں دانے دانے ہیں۔ چوتھے نے کہا، کیوں نہیں کہتے کہ صندوق میں انار ہے؟ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بھائی سچے ہیں اور یہ علم غیب جانتے ہیں۔ بادشاہ نے رمضان خان سے کہا کہ ان بھائیوں کا گھوڑا واپس کر دو یا اس کی قیمت ادا کرو، اور دوسروں سے کہا کہ جاؤ تم اپنا اونٹ اور یہ اپنی بیوی کو تلاش کرو، کیونکہ یہ بھائی واقعی علم غیب جانتے ہیں۔ رمضان خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کر کے ان چاروں بھائیوں نے اس رقم سے بھیڑ بکریاں خرید لی اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے جہاں درختوں کا سایہ تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چاروں بھائی تھکن سے چور ہو چکے تھے، اس لیے وہیں بے خبر ہو کر سو گئے۔ جب ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ایک درخت پر چڑھا ہوا ہے
اور بیڑے جگالی کرتے ہوئے منہ ہلا رہی ہیں۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، چپکے سے اٹھ جاؤ۔ بھائی پوچھنے لگے، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا، بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بیڑے ہمیں مارنے کے لیے آپس میں مشورہ کر رہی ہیں۔ چاروں بھائی وہاں سے بھاگ نکلے اور بھیڑ بکریوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ ایک بھیڑ نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو ایک بھائی نے پتھر اٹھا کر بھیڑ پر مارا اور کہا، بھائیوں، میں نے ایک کو تو مار دیا ہے، اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ چلے۔ جب وہ کافی دیر بھاگتے رہے تو تھک گئے اور ان کی سانسیں پھولنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ رک گئے اور ایک نے کہا، گنتی کرو، کیا ہم سب مکمل ہیں یا نہیں؟ یہ کہہ کر چوتھے بھائی نے گننا شروع کیا، لیکن اپنا آپ گننا بھول گیا اور کہنے لگا، ہم تو 3 ہیں، ہمارا چوتھا بھائی غائب ہے۔ دوسرے نے کہا، ٹھہرو، میں گنتی کرتا ہوں۔ پھر اس نے گنتی شروع کی، یہ 1 یا 2 یا 3 ہم میں سے واقعی چوتھا بھائی غائب ہے۔ اسی طرح باری باری چاروں نے گنتی کی اور ہر ایک نے اپنے آپ کو نہیں گنا۔ وہ سمجھتے رہے کہ چوتھا بھائی کہیں گم ہو گیا ہے۔ اسی دوران وہاں سے ایک گھڑ سوار گزرا۔ جب اس نے ان بھائیوں کی یہ حرکت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی اول درجے کے بے وقوف ہیں۔ اس نے کہا، اگر میں تم لوگوں کی گنتی مکمل کر دوں تو تم لوگ مجھے کیا دو گے؟ بھائی کہنے لگے، پھر ہم سب تمہارے غلام بن جائیں گے، جہاں تم ہمیں لے جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ گھڑ سوار نے پہلے ایک بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ 1، پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ 2، اور اسی طرح گنتی مکمل کی۔ اس پر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہم آج سے تمہارے غلام ہیں۔ گھڑ سوار نے ان سے پوچھا، تم لوگ ایسے بھاگ کیوں رہے تھے؟ ہماری بکریاں ڈنڈے توڑ رہی تھی اور بیڑے ہمیں مارنے کا مشورہ کر رہی تھی۔ گھڑ سوار نے کہا، اب میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہاری بھیڑ بکریوں کے ساتھ صلح کروا سکوں۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو راستے میں وہیں بھیڑیں وہاں مری پڑی تھی۔ وہ بھائی کہنے لگا، یہی وہ بھیڑ ہے جو ہمیں مارنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ جنگل میں پہنچ کر جب ان کی نظر بھیڑ بکریوں پر پڑی تو چاروں بھائی گھبرا گئے۔ گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کے قریب گیا اور ان میں سے ہر ایک کو سر پر تھپکی دی۔ پھر اس نے بھائیوں سے کہا، اب بھیڑ بکریاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اس کے بعد اس نے کہا، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کو لے کر گھر پہنچا۔ چاروں بھائی بھی اس کے ساتھ تھے کیونکہ انہوں نے اس کی غلامی قبول کر لی تھی۔ اس نے ان چاروں بھائیوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور سب کی ذمہ داریاں لگانا شروع کی کہ تم ریوڑ چرانے کا کام کرو۔ دوسرے کو کہا کہ تم بیلوں کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور انہیں کھلا دو۔ تیسرے سے کہا کہ میری ماں بیمار ہے، تم اس کا خیال رکھو اور یاد رکھو کہ اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے۔ آخری کو کہنے لگا کہ تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے ایک جگہ سلیقے سے رکھ دو۔ مختلف کام ان چاروں بھائیوں کے سپرد کر کے گھڑ سوار اب اپنے کام اور کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کے ذمہ مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ایک ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گھڑ سوار کی ماں پر کوئی مکھی بیٹھتی تو وہ ڈنڈے سے مکھی کو مارتا اور وہ بیچاری بوڑھی عورت چیختی چلاتی رہتی۔ 3-4 زوردار ڈنڈے لگنے کے بعد وہ بوڑھی عورت بیچاری دم توڑ گئی اور اللہ کو پیاری ہوگی۔ جب وہ بالکل خاموش اور ساکت ہوگی تو اس نے سوچا کہ شاید یہ بوڑھی عورت آرام کر رہی ہے۔ اس نے بوڑھی عورت پر چادر ڈال دی اور خود ایک طرف بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے ذمے بیلوں کو چارہ دینا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے فوراً دونوں بیلوں کو ذبح کیا اور ان کے منہ گھاس اور بھوسے میں کر دیے تاکہ وہ خود کھاتے رہیں۔ گندم کی فصل پر جس بھائی کی ڈیوٹی تھی اس نے سوچا کہ یہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے، کیوں نہ ان دانوں کو بون دیا جائے۔
یہ سوچ کر اس نے گندم کی فصل میں آگ لگا دی۔ اب چوتھا بھائی جو بیڑوں کے ساتھ گیا تھا وہ بیڑوں کو چرا رہا تھا کہ اچانک وہاں بھیڑیے آ گئے اور ایک ایک کر کے بیڑوں کو کھانے لگے۔ اس نے سوچا کہ اس گاؤں کے کتے کتنے بھوکے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کے مالک انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ اس نے بیڑوں کو وہیں چھوڑا اور خود واپس گھر آ گیا۔ دوپہر کو جب گھڑ سوار پہنچا تو ایک بھائی سے پوچھنے لگا، کیا تم نے میری ماں کی اچھی طرح خدمت کی؟ تو وہ بھائی کہنے لگا، جناب آپ کیا پوچھتے ہیں، جب سے آپ گئے ہیں وہ آرام کر رہی تھی۔ جب گھڑ سوار نے چادر اٹھا کر دیکھا تو ماں کا چہرہ خون آلودہ تھا اور وہ مر چکی تھی۔ گھڑ سوار اب رونے لگا اور سوچنے لگا کہ دوسرے بھائی کی بھی خبر لوں، نہ جانے انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہوں گے۔ جب اس نے بیل والے سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تو وہ کہنے لگا، ابھی تک بیلوں کے منہ بھوسے میں ڈالے ہوئے ہیں تاکہ ان کا پیٹ اچھی طرح بھر جائے، وہ تو خود ہی کھا رہے ہیں۔ جب گھڑ سوار نے دیکھا تو بیلوں کے سر کٹے ہوئے اور بھوسے میں دفن تھے۔ اس کے بعد اس نے فصل والے سے پوچھا، کیا تم نے فصل کی کٹائی کر لی؟ تو اس نے خوشی خوشی بتایا کہ مجھے خیال آیا کہ آپ کی ماں بوڑھی ہے، بھلا روٹی کہاں پکائیں گی، میں نے گندم کو ہی بھون دیا۔ جب گھڑ سوار نے دیکھا تو اس کی پوری گندم کی فصل جل گئی تھی۔ اب گھڑ سوار نے آخری بھائی سے پوچھا کہ بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس شہر کے کتے بہت بھوکے ہیں، آج تک میں نے اتنے بھوکے کتے نہیں دیکھے۔ وہ آ کر بکریوں کو کھانے لگے، میں نے انہیں کھانے دیا اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ گھڑ سوار نے سب کی باتیں سنی تو سر پیٹنے لگا اور پھر چاروں کو بلا کر کہا کہ تم لوگوں نے مجھے اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ میری آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ تم لوگوں نے میری ماں کو مار ڈالا اور میرے کاروبار کو برباد کر دیا۔ خیر تم لوگ تو بھولے اور بے وقوف ہو، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب تم سب یہ کرو کہ ایک بیلچہ لے کر قبرستان جاؤ اور وہاں ایک ایسی قبر تیار کرو جو کان کے برابر گہری ہو۔ چاروں بھائی قبر کھودنے کے لیے قبرستان روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر ایک نے بیلچہ مارا اور دوسرے بھائی نے اپنا کان وہاں رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ قبر تو کان سے بڑی ہوگی ہے۔ باقی بھائیوں نے بھی اپنا اپنا کان اس قبر کے نشان پر رکھا اور کہنے لگے، یہ تو کان سے بھی بڑی بن گئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ سوار پہلے ہی ان سے ناراض ہے اور اگر قبر بڑی بن گئی تو اور بھی زیادہ ناراض ہو جائے گا۔ انہوں نے قبر کو وہیں چھوڑ دیا اور یہ سوچ کر گھر پہنچ گئے کہ قبر بن چکی ہے۔ پھر سوار حیران ہو کہ یہ لوگ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے قبر بھی کھودی ہے یا بس یوں ہی واپس آ گئے ہو؟ وہ بھائی بولنے لگے، جناب یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، ہم تو قبر کھود کر آ گئے ہیں۔ سوار نے کہا، اس کام میں تو کافی وقت لگتا ہے، نہیں معلوم تم لوگوں نے اتنی جلدی قبر کیسے کھود لی، چلو میرے ساتھ مجھے دکھاؤ۔ جب قبر پر پہنچے تو قبر تلاش کرنے لگے مگر وہ قبر کہیں نظر نہ آئی۔ قبر تلاش کرتے کرتے کافی وقت لگ گیا۔ آخرکار ایک بھائی بولا، جناب یہ دیکھیں یہ کان کے برابر قبر ہے۔ گھڑ سوار کہنے لگا، ارے بندے میں نے کان کی طرف اشارہ کر کے گہرائی بتائی تھی، یہ تو محض ایک مٹی بھر قبر ہے۔ پھر اس نے کہا، تم چاروں بھائی جاؤ اور میری ماں کی لاش لے آؤ، میں خود اس کے لیے قبر کھود دوں گا۔ وہ چاروں بھائی گئے اور مردہ بوڑھی کو چرپائی پر رکھ کر دوڑتے ہوئے قبرستان کی طرف آئے مگر راستے میں وہ بوڑھی چارپائی سے کہیں گر گئی۔ قبرستان پہنچ کر جب انہوں نے چارپائی رکھی تو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے گھڑ سوار نے ان سے پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، جناب ہم لاش لے کر آ رہے تھے لیکن وہ راستے میں کہیں بھاگ گئی، اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ چارپائی خالی ہے۔ گھڑ سوار کہنے لگا،
یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مردہ بھاگ جائے؟ پھر غصے سے کہنے لگا، جا کر میری ماں کو جس طرح بھی ہو تلاش کر کے لاؤ، ورنہ اس کی جگہ تم چاروں کو یہاں دفن کر دوں گا۔ چاروں بھائی بوڑھی عورت کی لاش تلاش کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا، تم یہاں لکڑیاں جمع کر رہی ہو، ادھر تمہارا بیٹا ہمیں زندہ دفن کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ چلیں۔ چاروں بھائی نے اس بوڑھی عورت کو زبردستی پکڑ کر چارپائی پر لٹا دیا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت چیختی چلاتی رہی، مگر ان بھائیوں نے ایک نہ سنی۔ جب قبرستان پہنچے تو گھڑ سوار سے کہنے لگے، یہ لو اپنی ماں، اب اسے سنبھالو، ہم تو مفت میں بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی بھی نہیں آ رہی تھی، ہم اسے زبردستی پکڑ کر لائے ہیں۔ گھڑ سوار نے بوڑھی عورت کو دیکھا تو اس سے معافی مانگی اور کہنے لگا، انہوں نے میری ماں کی لاش کو کہیں گم کر دیا ہے اور اس کی جگہ تمہیں اٹھا کر لے آئے ہیں، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد گھڑ سوار خود گیا اور اپنی ماں کی لاش کو تلاش کر کے لایا اور اسے دفن کیا۔ گھڑ سوار ان بیوقوف بھائیوں کی بیوقوفیوں سے بہت تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے دھکے مار مار کر چاروں کو گھر سے نکال دیا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔